बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कप्तान के चाहने वालों को खबर हो कि इमरान खान ने कमाल कर दिया है। ज़िंदगी में अंग्रेज़ी की जो पहली ज़ख़ीम किताब पढ़ी थी उसका नाम था दी ग्रेट एस्केप। इसमें इन कैदियों की कहानियाँ थीं जो दुनिया की महफूज तरीन जेलों से फ़रार होने में कामयाब हुए थे। कोई जेल के गार्ड का भेस बदल कर भागा, किसी ने अपने आप को धोबी की वैन में छुपाया, एक ज़हीन कैदी बिस्तर की चादर से हैंग ग्लाइडर बनाकर जेल की फसील के ऊपर से परवाज कर गया। लेकिन ज़्यादातर कहानियों में कैदी साल साल तक खामोशी से एक सुरंग खोदते थे, अक्सर पकड़े जाते थे, लेकिन कुछ खुशकिस्मत अपनी आज़ादी पा लेते थे। जो पकड़े जाते थे वो जेल वापस आते ही एक और सुरंग खोदने की तैयारी शुरू कर देते थे। कहानियों का सबक यही था कि अगर कैदी का जज्बा सच्चा हो तो दुनिया की कोई जेल उसे जेल से निकलने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान के सबसे मशहूर कैदी इमरान खान हैं और किसी ज़माने में पाकिस्तान की सबसे सख्त जेल मछ जेल समझी जाती थी, लेकिन आजकल ये अडयाला जेल है, जहां पर जेलरों को कैदी से हंसकर बात करने पर गायब कर दिया जाता है। और कैदी का जज्बा ऐसा है कि आपको उनकी सियासत से लाख इख्तिलाफ हो, लेकिन उनके जज्बे से उनके सियासी मुखालफीन भी तंग हैं। जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में नए अंदाज मुतारिफ कराए हैं, उसी तरह उन्होंने अडयाला जेल से निकलने का अनोखा मंसूबा सोचा है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। सच्ची बात यह है कि इमरान खान के इलेक्शन में उतरने से पहले ना पाकिस्तानियों को ना ज़्यादातर इंग्लिस्तानियों को इल्म था कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का भी कोई इलेक्शन होता है। उनके ऐलान के साथ ही सबको चांसलर के इलेक्शन का ऐसे पता चल गया जैसे अब बच्चे बच्चे को इलेक्शन फॉर्म 45 और इलेक्शन फॉर्म 47 के मुतल्लिक पता है। गोरों के कदीम इदारे के भूले बिसरे इंतखाब में शामिल होने का ऐलान करके इमरान खान ने इस इलेक्शन में जान डाल दी है। मंसूबा ये नहीं कि इमरान खान अडयाला जेल से सुरंग खोदना शुरू करेंगे और एक दिन ऑक्सफोर्ड के चांसलर के दफ्तर में नमूदार होंगे। वो रहेंगे जेल में ही, और जैसा कि उनके जानिसार समझते हैं, जेल में रहते हुए मजबूत से मजबूत तर, मकबूल से मकबूल तर होते जाएंगे। लेकिन चांसलर का इलेक्शन लड़ने से उनका नाम मगरबी दारुल हुकूमतों में एक बार फिर गूंजेगा। सबको याद आएगा कि वो एक शोरा आफाक क्रिकेटर थे। उनके मदाहों को लंदन की पार्टियां, शाही ख़ानदान के साथ मुलाकातें और साबका शरीक हयात जमाइमा खान के साथ तस्वीरें दोबारा शेयर करने का मौका मिलेगा। उनके कैंसर अस्पताल का जिक्र आएगा। ये बात भी याद आएगी कि वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और अब उन पर मुज़ायका खेज़ किस्म के मुकदमात चलाए जा रहे हैं। चांसलर के इंतखाब के लिए इमरान खान के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम भी शायद ऑक्सफोर्ड से बाहर लोग नहीं जानते, लेकिन इलेक्शन होता है, तमाम उम्मीदवार अपना अपना जोर लगाएंगे। एक बरतानवी सहाफ़ी ने एक कॉलम में इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी मुहिम का महाज खोल दिया है। इल्ज़ामात वही पुराने हैं, सलमान रुश्दी के साथ एक स्टेज पर बैठने से इनकार, तालिबान और उसामा के लिए नरम गोशा और औरतों के बारे में फरसूदा ख्यालात। इन बातों से ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन में पता नहीं उनके कितने वोट टूटेंगे, लेकिन पाकिस्तान में यकीनन बढ़ेंगे। अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो कैदी नंबर 804 को गोरों ने भी अपना लीडर मान लिया, और अगर वो हार जाते हैं तो गोरों की अज़ली इस्लाम दुश्मनी। इंतखाब का नतीजा चाहे कुछ भी हो, दुनिया को याद आएगा कि इमरान खान एक सियासी कैदी हैं, और गालिबन दुनिया के हसीन तरीन सियासी कैदी जेल की सख्ती बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गुमनामी नहीं। तो इमरान खान एक बार फिर मगरबी मीडिया की शह सुर्खियों में होंगे। जो भी सियासतदान पाकिस्तान की किसी भी जेल से फरार चाहता है, जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना है आपने, जो भी सियासतदान पाकिस्तान की किसी जेल से फरार चाहता है, उसकी सुरंग का रास्ता GHQ से होकर जाता है। लेकिन इमरान खान अपना रास्ता खुद बनाने पर मुसिर हैं।
شاید وہ پہلے فرار ہونے والے قیدیوں کا انجام دیکھ چکے ہیں۔ سیاستدانوں میں جیل سے فرار ہونے کا سب سے زیادہ تجربہ نواز شریف رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ قلعہ سے فرار ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ کوٹ لکھپت جیل سے، لیکن اتنی مرتبہ فرار ہونے کے بعد اب وہ اپنے گھر جاتی عمرہ میں بھی اپنے آپ کو قیدی سمجھتے ہوں گے۔ اب فرار ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ دوسری طرف عمران خان اپنی سرنگ آپ کھود رہے ہیں اور کوئی جیلر انہیں روک بھی نہیں سکتا۔ انجوائے کرنے کے قابل ہے جملہ، دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، اس تحریر کا آخری جملہ۔ دوسری طرف عمران خان اپنی سرنگ کھود رہے ہیں اور کوئی جیلر روک بھی نہیں سکتا۔ بین الاقوامی ادارے اور رسپیکٹڈ صحافتی ادارے، بی بی سی کی یہ تحریر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کو لکھنے والے ہمارے فیورٹ رائٹر محمد حنیف صاحب ہیں، عمران خان کے سخت ترین ناقد رہے ہیں، بڑی غیر جانبداری کے ساتھ تجزیہ کرتے ہیں۔ عمران خان کے ان سخت ترین ناقد نے آج عمران خان کو جن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کرکس اس بات کا یہ ہے کہ اگر عمران خان نواز شریف ہوتے تو کب سے ڈیل کر کے جیل سے فرار ہو چکے ہوتے، لیکن عمران خان ایک ایسے قیدی ہیں جو اڈیالہ جیل سے نکلیں گے تو سیدھے آکسفورڈ پہنچیں گے۔ ان بٹوین دا لائنز اس بات کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ عمران خان کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ عمران خان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بارہا انکار کر چکے ہیں۔ عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہیں اور بڑی بہادری کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہیں۔ اس تحریر کا کرکس یہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود عمران خان کو پاکستانی عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکا۔ پاکستانی میڈیا تو بہت دور کی بات، بین الاقوامی میڈیا بھی اس بات کے اوپر مجبور ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر عمران خان کو رپورٹ کرے، چاہے وہ عمران خان کے حق میں ہو چاہے وہ عمران خان کے خلاف ہو۔ یہ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ تمام تر زور لگا لینے کے باوجود آج بھی ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کے اندر سب سے بڑی میڈیا پروڈکٹ عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان ریٹنگ ہے۔ ریٹنگ کیوں ہے؟ کیونکہ عوام، پاکستانی عوام ہوں یا بین الاقوامی برادری یا پوری دنیا کے عوام، وہ عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں، عمران خان کو سننا چاہتے ہیں، عمران خان کے متعلق سننا چاہتے ہیں، عمران خان کے متعلق پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور بی بی سی جیسے تاریخی اور بڑے ادارے کی جانب سے یہ اہم ترین اور بڑا انکشاف کہ عمران خان کسی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے مخالف نواز شریف کئی مرتبہ ڈیل کر کے اسٹیبلشمنٹ سے جی ایچ کیو کے اندر سے فرار ہو چکے، یعنی جاتے جیل ہیں اور جی ایچ کیو کے اندر سے نکلتے ہیں۔ اور یہاں پر کئی بار کوشش کی گئی اڈیالہ سے جی ایچ کیو اور جی ایچ کیو سے اڈیالہ کے درمیان سرنگ کھودنے کی، کیسے؟ عمران خان کی جانب سے نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کی جانب سے جو عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مافیا ہوں، چاہے وہ ہینڈلرز ہوں، چاہے وہ سہولت کار ہوں، چاہے وہ تمام خفیہ ہاتھ ہوں، جنہوں نے آج کے دن تک تو عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے پورا زور لگایا، لیکن اب یہ اطلاعات ہیں 22 اگست کے بعد، کیونکہ انہیں یہ پیغام ملکی سطح پر بھی بین الاقوامی سطح پر بھی پہنچا دیا گیا کہ نہیں جناب، پاکستان آپ سے نہیں چل پائے گا، نہیں جناب، پاکستان کی سیاست کے اندر بہتری نہیں ہوگی، نہیں جناب، آپ پاکستان کی معیشت اکانومی بہتر نہیں کر پائیں گے، نہیں جناب، آپ عمران خان کو پاکستانی عوام کے دلوں سے نہیں نکال پائیں گے۔ تو اب بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ آئندہ چند دن انتہائی اہم، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے باقاعدہ طور پر تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کہا کیا جا رہا ہے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بلوچستان سمیت دیگر مسائل پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ۔ اسد کیسر نے اسلام آباد میں دیگر اپوزیشن رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے بات کی اور واضح کر دیا، انہوں نے کہا کہ جناب اختر مینگل نے حالات سے مایوس ہو کر استعفیٰ دے دیا۔ بہت تشویشناک بات ہے، لوگ اسی طرح سے مایوس ہوتے رہے تو پھر پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں،
دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں، خدا را اس قوم اور ملک پر رحم کریں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس پر سنجیدگی سے بیٹھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی نے بھی اہم ترین اعلان کیا۔ انہوں نے کہا جناب کہ پورے ملک میں نکلنے کا فیصلہ کیا ہے، جلسے ہوں گے، بار ایسوسیشن سے خطاب ہوں گے، کمیٹی بنا دی گئی ہے، پورے ملک میں احتجاج ہوں گے۔ اور لطیف کھوسا نے کہا کہ حکومت گیدڑ بھبکیاں دینا بند کر دے کہ آئین میں ترمیم کر کے کسی کی میعاد بڑھانے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی ہو یا سینٹ، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی 2/3 اکثریت موجود نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے آل پارٹیز کانفرنس نہیں بلانے جا رہے، بلکہ تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کریں گے۔ پہلے کوشش کریں گے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو، ورنہ ہم زور زبردستی سے لائی گئی اس حکومت کی ہر قیمت پر چھٹی کرائیں گے۔ رؤوف حسن صاحب نے فرمایا کہ 8 ستمبر کا جلسہ اسلام آباد میں ہر حال میں ہوگا، اور اگر انتظامیہ اس کی راہ میں روڑے بھی اٹکاتی ہے تو ہم اس کا بالکل خیال نہیں کریں گے۔ جلسہ ہر حال میں ہوگا۔ 12 ستمبر کو کرک میں، 22 ستمبر کو لاہور میں، اور تحریک کا تنظیمی ڈھانچہ مرتب کرنے کے لیے صاحبزادہ حامد رضا کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ تمام اتحادی جماعتوں کو اس کے اندر نمائندگی حاصل ہوگی۔ دوسری جانب ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں 190 ملین پاؤنڈ جسے کہا جاتا ہے اس کیس میں بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر کل فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ آج یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ بہت بڑا سرپرائز متوقع ہے۔ عمران خان نے بھی واضح کر دیا کہ عدلیہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں گے۔ عمران خان نے واضح کر دیا کہ جو کام دشمن نہ کر سکا وہ یہ خود کر کے اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مجھے سزائے موت کے قیدی والی سہولیات دی گئی ہیں، اور واضح کر دیا عمران خان نے کہ جناب پولیس اور نیب کے ادارے کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ راولپنڈی کے کمشنر نے سچی باتیں کی تو انہیں غائب کر دیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے اہم ترین اور بڑا انکشاف کیا، منت ترلے کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات میں نواز شریف نہیں عمران خان رکاوٹ ہیں۔ کیا کہا انہوں نے کہا جناب کہ نواز شریف چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں۔ مسلم لیگ نواز نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کو نکال کر باقی پارٹیاں بیٹھیں۔ وزیراعظم نے بھی کبھی پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے معافی کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کی پیش کی شرط واپس لے لی ہے تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزیراعظم نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے معافی کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کبھی نواز شریف نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کو نکال کر باقی سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور بات کریں۔ ہم پہلے ہی بات کر رہے ہیں، وزیراعظم اسمبلی فلور پر بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی پیشگی شرط معافی مانگنے کے حوالے سے نہیں رکھی تھی۔ اب ذرا غور کریں، احسن اقبال خواجہ آصف کیا فرما رہے تھے، معافی مانگے بغیر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اس مزدور صحافی نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 لوگ ہیں جن کو نواز شریف نے ٹاسک دے رکھا ہے۔ نواز شریف خود ہیں اس کے اندر، اسحاق ڈار ہیں، شہباز شریف ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، اور دیگر سینئر قیادت کو اس بات کا پتہ نہیں۔ عمران خان کو بالواسطہ پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کا آج ہونے والا مشترکہ اجلاس بھی اگلے ہفتے تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس دوران عمران خان سے این آر او لینے کی کوشش ہے۔ نواز شریف کے فیورٹ ٹی وی چینل جنگ جیو گروپ نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ نواز شریف پی ٹی آئی سمیت تمام پارٹیوں سے غیر مشروط انتخابات چاہتے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ہر منتخب وزیراعظم، جیسا کہ ماضی میں آپ دیکھ چکے کہ ڈی جی آئی ایس آئی سے بریفنگ لیا کرتا ہے، اور یاد ہوگا آپ کو عمران خان کا دور ہو یا اس سے پہلے نواز شریف کا یا اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی جانب سے وزرائے اعظم کو بریفنگ دی جاتی رہی ہے۔ لیکن اس مرتبہ اہم ترین اور بڑا انکشاف سامنے آیا ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود شہباز شریف کو انکار کر دیا گیا ہے۔ شہباز شریف جو خود کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں، انہیں یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ جناب آپ ہوں گے وزیر اعظم، لیکن آپ کو موجودہ صورتحال کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی بریفنگ فی الحال نہیں دی جا رہی،
آہستہ آہستہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دن ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق واضح کر رہے ہیں کہ بہت جلد عمران خان پاکستانی عوام کے درمیان ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ بی بی سی کی یہ رپورٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ کالم جو میں نے، یہ تحریر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سے عمران خان نے اپنی رہائی کے لیے جو سرنگ کھودی ہے وہ ان تمام سرنگوں سے مختلف ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد عمران خان آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔